अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको दज्जाल के बारे में बताया कि दज्जाल कौन है, और उसमें चंद वो रिवायतें बताए जो ठोस थी, मजबूत थी, जो कि अभी भी लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि दज्जाल के माँ बाप कौन है, दज्जाल पैदा कब हुआ। मगर मैंने जो एकदम ठोस रिवायत थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर वाली, वो आपको बताया है ना। और एक रिवायत वो भी बताया था जो इब्ने सय्याद की थी, अल्लाह के रसूल के दौर में जो बच्चा पैदा हुआ था जिसको लोग दज्जाल समझते थे, हत्ता कि हज़रत उमर उसको दज्जाल कहकर ही बुलाते थे। एक हदीस सब लोग ज़्यादातर वही सुनाते हैं, हज़रत तमीम दारी वाली, और फिर एक ये इब्ने सय्याद वाली, है ना। मैं अब आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो हज़रत तमीम दारी वाली जो हदीस है, अगर आप उसको सही से समझो तो इसका ये मतलब है कि वो बहुत पहले से बांधा हुआ था किसी जजीरे पे, किसी मंदिर के अंदर, और अल्लाह के रसूल को हज़रत तमीम दारी ने जाके ये बताया। अब रह गई बात ये कि वो अल्लाह के रसूल के बारे में जानता था, इसलिए उसने हज़रत तमीम दारी से पूछा कि वो आ गया मोहम्मद जिसने नबी होने का दावा किया है और जो अपने दावे का सच्चा है। तो हज़रत तमीम दारी तो ईसाई थे मगर रसूलुल्लाह के बारे में जानते थे, तभी तो जाके कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। अब वो कब से बांधा हुआ वहां पर था, इसके ताल्लुक से ना अल्लाह के रसूल की कोई हदीस है ना हज़रत तमीम दारी को उसने बताया, है ना, मगर बांधा हुआ था। एक ही हदीस प्रॉपर मिलती है। दूसरी बात यह है कि जो मैंने ठोस सबूत बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक जादूगर जो खराब रूहों को बुलाता था अपने पास, है ना, फिर एक ऐसी रूह को बुला लिया जो जिन्नात था और गंदा था, वो उसमें आया, फिर वो हम बिस्तरी हुआ, पैदा हुआ, वो एक दज्जाल था, है ना। दज्जाल क्या करेगा, और असल हम नुक्ते की तरफ चलते हैं। अगर सही दज्जाल को समझने की कोशिश अगर करना है तो एक बात ये समझ लो, अल्लाह के रसूल ने जब कहा कि 20 दज्जाल, तो इसका मतलब हर वो आदमी दज्जाल है जो दजल करेगा। दजल के मायने झूठ फैलाएगा, है ना, और उसके जाल को बूंदेगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जितने भी ये मसलकी मौलवी हैं जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं झूठ बोलकर, है ना, अपना फिरका फैला रहे हैं, अपनी बात लोगों में डाल रहे हैं झूठी हदीसों के जरिए, झूठी रिवायतों के जरिए, मतलब जिस हदीस का कोई ठोस सबूत नहीं है वो भी बात लोगों को डंके की चोट पर बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, अपने मसलक का प्रचार कर रहे हैं, ना कि रसूल के दीन का, ना तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की बातों का, ना तो मोमिनीन सहाबा का प्रचार कर रहे हैं। अब वो यजीद उसके ख़ानदान का प्रचार कर रहे हैं और अपनी बातों को गलत तरीके से लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। अब तो ऐसे भी लोग आ गए जो यजीद को भी रेतलाना कहने लगे, यजीद का भी जुलूस और जश्न मनाने लगे। तो ये बात एक समझ में आती है कि दज्जाल की एक कम्युनिटी है पूरी। मगर असली दज्जाल कौन होगा? वो दज्जाल जिसको लोग दज्जाल समझ रहे थे, जिसने बाद में हदीसों में है कि उसने कलमा पढ़ लिया, इब्ने सय्याद। अब इब्ने सय्याद के बारे में तफसीली बात समझते हैं, उसमें से 2-3 नुक्ते हम लोग निकालते हैं। तो इब्ने सय्याद कब पैदा हुआ? जब अल्लाह के रसूल मक्के से मदीना हिजरत कर गए। अब एक बात ये समझ लो, वो उस वक्त पैदा हो रहा है एक यहूदी के घर में, और हज़रत तमीम दारी ने जिस दज्जाल से मुलाकात की उसको बताया कि रसूलुल्लाह हिजरत कर गए हैं। अब दोनों फर्क देख लो, एक तो इब्ने सय्याद हिजरत के वक्त पैदा हुआ जिसको दज्जाल उस वक्त सहाबाओं ने माना, बहुत से लोगों ने माना, और एक दज्जाल जिसको हज़रत तमीम दारी जाके मिल रहे हैं वो बांधा हुआ है। दोनों हिजरत के बाद का ही वाकया है। तमीम दारी ने कहा कि वो तो मक्के से मदीना हिजरत कर गए हैं जब जाके मुलाकात किया, और ये उस वक्त पैदा हो रहा है इब्ने सय्याद, है ना। अब इब्ने सय्याद जब उसकी मतलब चर्चा होने लगी पूरे मदीने में, तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आप भी उससे चल के एक बार मुलाकात करो और उसको समझो। अल्लाह के रसूल जब उसके पास गए तो नौजवान था, अंसार बच्चों के साथ खेल रहा था। उसने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा, अल्लाह के रसूल ने उसको मारा, और उसने पलट के फिर देखा कि रसूलुल्लाह है। तो अल्लाह के रसूल ने उससे पूछा क्या तू मुझको नबी मानता है? तो उसने कहा हाँ मानता हूं।
جو کہ وہ ابھی ایک یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تھا، مگر اس نے رسول اللہ کو کہا میں نبی مانتا ہوں تم. پھر اس نے رسول اللہ سے پلٹ کے پوچھا کہ تم مجھ کو رسول مانتے ہو؟ اللہ کے رسول نے پھر اس پہ لعنت کی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا تمام رسولوں پہ ایمان سوائے تیرے، ہے نا، جو اللہ کے رسول. اب ایک بات یہ سمجھ لو کہ اس نے رسول اللہ کے سامنے کہا کہ تم مجھ کو رسول مانتے ہو کیا؟ میں تو تم کو نبی مانتا ہوں. اس نقطے پہ دھیان دینا. پھر اللہ کے رسول نے اس سے بولے کہ بتا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ تو بولے میں سمندر میں خدا کا عرش دیکھ رہا ہوں، سمندر کے اوپر خدا کا عرش دیکھ رہا ہوں. یہ نقطہ ایک یاد رکھنا آپ لوگ. اللہ کے رسول نے پھر بولے کہ جو تو دیکھ رہا ہے شیطانوں کا ایک دھوکہ ہے تیرے ساتھ. پھر اللہ کے رسول نے اس سے بولا کہ میں اپنے دل میں تیرے لیے کچھ چھپایا ہوں. تو اس نے اللہ کے رسول سے بولا ہاں وہ دکھ ہے جو تم نے اپنے دل میں میرے لیے چھپا کے رکھا ہے. تو اللہ کے رسول نے بولا کہ اللہ تیرے شر سے بچائے. اور پھر حضرت عمر نے تلوار نکالی کہ یا رسول اللہ لاؤ میں اس کو قتل کر دوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے وعدے پہ سچا ہے تو اللہ بہتر اس سے بدلہ لے گا، اور اگر یہ اپنے وعدے کا جھوٹا ہے تو اس کو مار کے ہم کو کچھ نہیں ملے گا. تو بہرحال اللہ کے رسول نے اس کو قتل ہونے سے بچایا، اور اللہ کے رسول اس سے کنارہ کر لیے. مگر جب بھی صحابہ اس سے ملتے تو اس کو دجال کہہ کر ہی پکارتے، حتیٰ کہ حضرت عمر جب بھی ملے تو اس کو دجال کہہ کر ہی پکارے. مگر بعد میں حدیث ہے حضرت سعید خدری کی کہ حضرت سعید خدری سے جب وہ ملاقات کیا تو حضرت سعید خدری نے بولا کہ تجھ کو دجال کہتے ہیں کیسا لگتا ہے؟ تو بولے ہاں اگر اللہ مجھ کو دجال بنائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہ ہے کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں. یعنی ابن سیاد نے کہہ دیا کہ میں دجال کو جانتا ہوں اور دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، ہے نا. اگر میں بھی دجال بن جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر اس کے بعد بہت ساری روایتیں اس کے تعلق سے ایسی آئیں کہ اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، اور اس کا کیا ہوا اس کے بعد میں کچھ مطلب اسلامی ہسٹری میں نہیں ہے زیادہ کچھ. یہاں تک کی بات جو تھی وہ میں آپ کو بتایا. اب اس میں 3 باتیں سمجھ لو. ایک تو اللہ کے رسول کے دل کی بات جان گیا، یعنی وہ دلوں کے بات کو جاننے والا تھا، وہ بھی کس کی؟ نبیوں کے سردار کی، ہے نا. دوسری بات اللہ کے رسول کو اس نے کہا کہ سمندر کے اوپر جو ہے نا میں خدا کا عرش دیکھ رہا ہوں، ہے نا. آج کنوا دجال جو چھپا ہے اگر برموڈا ٹرائنگل میں چھپا ہے تو وہ بھی سمندر ہے، اور اگر وہ جہاں پر ملا حضرت تمیم داری کو وہ بھی ایک سمندر کا کنارہ تھا، ہے نا. تیسری بات پھر ایک سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس سے کہا کیا تو مجھ کو نبی مانتا ہے؟ تو اس نے کہا مانتا ہوں. اور یہ دجال جو حضرت تمیم داری سے ملا، اس نے بولا ہاں وہ سچے نبی ہیں. وہ کہاں ہے؟ یعنی یہ دجال بھی نبی مانتا تھا اور وہ ابن سیاد بھی نبی مانتا تھا، مگر ابن سیاد نے دوسرا سوال اللہ کے رسول سے یہ کیا کہ تم مجھ کو رسول مانتے ہو گے، ہے نا. اب ایک بات یہ سمجھ لو کہ وہ اپنے آپ کو رسول کہلوانا چاہتا تھا، اس کو دجال اگر کوئی بولے تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا. اللہ کے رسول نے اس کے لیے خاموشی اختیار کر لی، نہ اس کے تعلق سے کوئی بیان دیا دوبارہ، ہے نا. تیسری سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ ہجرت کے بعد یہ بھی پیدا ہوا مدینے میں، اور ہجرت کے بعد ہی حضرت تمیم داری جا کے اس دجال سے ملے. تو یہ دونوں دجال کا ایک وقت، ایک کا پیدا ہونا، ایک کا حضرت تمیم داری سے ملنا. اب یہ جو ابن سیاد تھا یہ بولتا تھا میں دجال کو جانتا ہوں، اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، کیونکہ خراب روحیں اس سے آگے بات کرتی تھیں، اس کو آسمان کے بارے میں بتاتی تھی، زمین کے بارے میں بتاتی تھی. کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو دجال تھا وہ ایک الگ تھا، ابن سیاد جو تھا وہ الگ تھا، اور جو جنجیروں میں باندھا گیا کہ وہ الگ تھا. یہ کیا 3 الگ دجال ہیں؟
تو ڈاکٹر اسار جیسا آدمی جب دجال کی کھوج میں نکلا تو یہاں آ کر وہ غوطہ کھا گیا. لاسٹ میں ڈاکٹر اسار جیسے آدمی نے بولا کہ میں آخر میں اس بات پہ آیا ہوں کہ بھائی دو دجال، ایک جو آئے گا وہ مسیحا ہوگا ہے نا، اور ایک جو آئے گا دجال جو اپنے آپ کو خدا کہلائے گا. اب اچھے اچھے آدمی جب دجال کی کھوج میں نکل رہے ہیں تو کنفیوز ہو جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے مجھ سے پہلے کے نبیوں نے بھی دجال کے بارے میں اپنی امت کو ڈرایا ہے. اب یعنی رسول اللہ سے پہلے دجال تھا، کیونکہ جو سنکلی میں جکڑا ہوا تھا وہ پہلے والا تھا. ایک جو رسول اللہ کے سامنے پیدا ہوا اس کو تو صحابہ دجال مانتے تھے، مگر کچھ لوگوں نے کہا کہ بعد میں کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا. اب ایکچوئل میں دجال کیا یہ سمجھ لو ایک چیز، یہ مسلمان جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں، عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہے نا، اور یہودی جو ہے وہ اپنے مسیحا کے انتظار میں. اب ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ مسیحا جو ہے دجال ہے. اب اللہ کے رسول نے 20 دجال کے بارے میں بتایا ہے، پھر یہاں دیکھو تو 3 الگ قسم کے دجال مل رہے ہیں. اب اصل کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو دجال پیدا ہوا، میں اسی لیے بولتا ہوں کہ میرا ماننا ہے وہی اصلی دجال ہے. کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کی کتاب یہ کہتی ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کی نسل کا ہوگا، اس کے ماں باپ بھی داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں ہوں گے، اور وہی آگے ہم کو پوری دنیا سے نجات دلائے گا ہے نا. اب یہودیوں کا یہ ماننا نہیں کہ وہ پیدا ہوگا، یہودیوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ وہ ظہور کرے گا، وہ آئے گا. اور بعض یہودی ربیوں نے تو یہ بولا بھی ہے کہ ہم دجال سے مل چکے ہیں. پھر ایک فوٹو وائرل ہوئی تھی کہ دیوار گریا کے سامنے ایک کھڑا ہے جو دجالی ہے، جس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہے، ینگ ایک دم دکھایا جا رہا ہے نا. داؤد علیہ السلام سے اوپر اگر ہم جائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس طرف نہ کوئی دجال کا ثبوت نہیں ملتا ہے. مگر امام زرخانی نے ایک اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے جب دجال بھی وجود میں آیا، مگر یہ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، ان کے پاس اس کی کوئی معتبر دلیل نہیں تھی. تو آیت داؤد علیہ السلام کے اوپر دجال کا کوئی تصور ہی نہیں، مگر ان کے بعد جو ہے نا دجال اگر آیا بھی ہے تو اگر نبیوں نے اپنی امت کو ڈرایا بھی ہے، مگر اللہ کے رسول نے اس کی مکمل پیشن گوئی اس لیے کر دی کیونکہ اب رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. اب دجال کا تو آنا ظاہر ہے کیونکہ اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی. تو وہ دجال جو آئے گا وہ کون ہے اور کیا ہے، اس میں جو دنیا الجھ گئی ہے، الجھنے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہر آدمی نے دجال کو اپنے حساب سے بتایا. دجال ایسا ہوگا، دجال ایسا ہوگا، دجال ایسا ہوگا. اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا کہ میری امت میں 20 دجال آئیں گے تو یاد رکھنا ہر وہ آدمی دجال ہے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، ہر وہ آدمی دجال ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، ہر وہ آدمی دجال ہے جو لوگوں کو گمراہ کرے، غلط راستہ بتائے، اپنا مسلک چلوائے، اپنا فرقہ چلوائے، وہ بھی تو دجال ہے، کیونکہ وہ بھی تو دجال کا ہی کام کر رہا ہے نا، رسول اللہ کے محبت سے لوگوں کو دور کر رہا ہے. مگر اب یہ سمجھ لینا ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کو سمجھنا کیسا، ایک بات یہ سمجھ لو، یہ صاف ستھری بات ہے کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا ہے نا. مگر دجال جب آئے گا تو یقین ماننا دجال جیسا ایک حلیہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کا، مومنوں کا، اس حلیے میں آئے گا ایک دم نیک پارسا بن کر، اور وہ اپنے طرف لوگوں کو اٹیکٹ کرے گا، اپنے طرف لوگوں کو لائے گا، اور اس کے پیروکار اتنے ہو جائیں گے نا، یہودی بھی اس کے پیروکار ہو جائیں گے، عیسائی بھی ہو جائیں گے، مسلمان بھی ہو جائیں گے. اسی لیے دین ابراہیمی کو لایا جا رہا ہے. دین ابراہیمی کو اس لیے پوری دنیا میں لایا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی چال ہے ایلمینیٹیوں کی، یہودیوں کی. دین ابراہیمی کو لانے کی وجہ یہی ہے کیونکہ دین ابراہیمی میں تینوں ایک ساتھ آ جاتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تینوں مانتے ہیں، اس لیے تمام مذہب ختم کر کے ان کا فوکس یہی ہے کہ دین ابراہیم کو عام کیا جائے. اور بیچ میں یہ لوگوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا. اب
دین ابراہیمی کو لانے کا مقصد جو ان کا ہے یہ صرف دجال کی وجہ سے. دجال جب آئے گا تو بہت مومن صفت بن کر آئے گا اور اپنے آپ کو مطلب اسلامی لبادے میں اوڑھ کر آئے گا. تو یہودی تو جانتے ہی ہوں گے کہ وہ ہمارا مسیحا ہے کیونکہ یہودیوں کو بتا کر آئے گا, تو ظاہر سی بات ہے یہودی اس ہو جائیں گے. اب جو یہودیوں سے قریب ہیں جتنے عیسائی وہ بھی اس کے چکر میں آ جائیں گے. مگر عیسائیوں کا ایک ماننا یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو بہت سے عیسائی جو ہے وہ دجال کے چکر میں نہیں پڑیں گے. اور پھر جو مسلمان ہیں جن کا ماننا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے دجال کے فریب میں آئیں گے نہیں, کیونکہ دجال کے آنے سے پہلے امام مہدی آ جائیں گے. اور امام مہدی پر جو ایمان لائیں گے وہ مومن ذات ہوگی, صرف مومن ہوں گے, صرف مطلب کہ رسول اللہ کے دین والے ہوں گے, نہ کہ مسلک فرقے والے ہوں گے. اب اسی لیے تو یہاں امام مہدی کو ہر طریقے سے بانٹ دیا گیا ہے. دو امام مہدی بتا رہے ہیں, امام مہدی کا حلیہ الگ بتا رہے ہیں, کوئی کچھ بتا رہا ہے, کوئی کچھ بتا رہا ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امام مہدی علیہ السلام پر ہی بناؤں گا, ہے نا. ابھی جب دجال کی پیروکاری میں یہودی بھی آ گئے, عیسائی بھی آ گئے اور مسلمان تو بہت آئیں گے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ ہر گھر سے نکلیں گے لوگ اور دجال کے خیمے میں چلے جائیں گے. جب وہ دیکھے گا بہت بڑی تعداد میرے ساتھ آ گئی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کرے گا. جیسے ابن سیاد نے کہا تھا کہ میں کیا رسول, آپ مجھ کو رسول مانتے ہو کہ نہیں, تو اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو رسول کہلوائے گا, نبی کہلوائے گا, اور اس کے ماننے والے بھی ہو جائیں گے. اب جو مومن بچیں گے نا, صرف مومنوں کو ہی اس کے ماتھے پہ کافر دکھے گا, باقی عام مسلمانوں کو نہیں دکھنے والا ہے. جو دجالی مسلمان ہوں گے, جو دجال کے فریب میں آ جائیں گے, وہ اس لیے دکھے گا کیونکہ اللہ اس کے فریب سے بچانے کے لیے اس کے ماتھے پہ جو کافر لکھا ہوئے گا اس کے فریب سے بچانے کے لیے مومنوں کو ایک نشانی بتا دے گا کہ دیکھ لو اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہے, وہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ کچھ ہے, وہ دجال ہے. اس لیے اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا کہ مومن دیکھ کر سمجھ جائیں گے. اب مومن کون ہوں گے؟ جو امام مہدی کے گروہ میں ہوں گے. امام مہدی کے گروہ میں ہوں گے وہی مومن ہوں گے. اللہ کے بندو, امام مہدی بیٹا کس کا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کا, ماں فاطمہ کا. یاد رکھنا ہر دور میں علی والا ہی مومن رہا ہے, جو ان کی اولادوں کو ماننے والا وہی مومن رہا ہے. اسی لیے تو امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو علی والے جو ہوں گے وہ ان کے گروہ میں ہوں گے اور وہی اس دجال کے فتنے سے بچے رہیں گے, ہے نا. اب جب وہ اپنے آپ کو نبی بتا دے گا, اس کے بعد جب اس کی تعداد بڑھ جائے گی پھر وہ اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا. اب اس کے خدا ماننے والے بھی ہو جائیں گے, ہے نا, کیونکہ ان کو کھانا دے گا, پانی دے گا, مردوں کو جلائے گا, ان کی پرانی مردہ لوگوں سے جیسے ان کے والد والدہ کا انتقال ہو گیا ان کو بلا کر ان سے بات کروائے گا, آسمان کی طرف اشارہ کرے گا, بارش ہوگی, سوکھے پہ کھیتی ہوگی, ہے نا. اور بعد روایت میں تو لوگوں کو ایسا پھاڑ کے تو ٹکڑا کرے گا پھر زندہ کر دے گا, اپنے معجزے دکھائے گا, ہے نا. مگر یاد رکھنا یہ سارا ٹیکنالوجی کا کام ہوگا سب کچھ, اور یہ ہو بھی رہا ہے بھی, ہے نا. کچھ معجزے جو وہ لائے گا جو اللہ کی طرف سے اس کو دیا ہوا ہے کہ دیکھو اس کے مطلب اس کے چکر میں کتنے لوگ پھنستے ہیں, وہ کچھ معجزے تو کرے گا. مگر آج ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے نا کہ دیکھو نا آسمان سے بارش کروا رہے ہیں لوگ. اب جہاں جہاں مطلب سوکھا تھا اب دیکھو وہاں ہریالی آ گئی ہے نا. سائنس بہت آگے بڑھ چکی ہے نا. تو اس میں سائنس کا بھی کمال ہوگا کہ, اور سائنس آج سائنس پہ سب سے زیادہ عمل کون کر رہا ہے؟ یہودی کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہودی اس کے پیروکار ہیں, ہے نا. اب جب یہ سب کچھ کر لے گا دجال, ہے نا, اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام جب جنگ کرتے 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 مومنوں کی ٹیم مکمل ان کے ساتھ میں رہے گی. اچھا, امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ میں بھی لوگ کم ہوں گے, ایسا نہیں ہے کہ تعداد رہے گی زیادہ, ہے نا. جنگ میں لڑتے کم ہوتے 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 مگر دجال جو ہے نا خود سے لڑائی نہیں کرے گا, ہے نا. وہ نہیں کہ 2 کان جس میں 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا. ارے یار وہ تو سمپل سی بات ہے نا, جہاز ہے ہی ہے نا, اور بڑی جہاز بن جائے گی جو اس سے زیادہ اسپیڈ چلے گی. اس کے لیے تو تیاریاں ہو ہی رہی ہیں, ہے نا. اور اس کے ماننے والے مسلم ممالک بھی ہو جائیں گے تو ہے ہو ہی رہے. تو جتنی عام باتیں ہیں وہ تو دجال سب کرے گا ہی, ہے نا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مسجد کی سیڑھی پہ اتریں گے, آئیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, ہے نا. اب عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے نہیں آئیں گے, امتی بن کے آئیں گے, اور ان کا بھی امام مہدی علیہ السلام ہی ہوں گے. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو روحانیت کی طاقت دی رہے گی, وہ دجال کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچیں گے تو وہ فلسطین کی طرف بھاگے گا. پھر ایک جگہ ہے نا, لطف وہاں جائے گا,
پھر وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. اب ایک روایت میں کہ وہ پگھلے گا اور ایک میں ہے کہ قتل کریں گے. چلو بہرحال وہ پگھلا تو بھی مرا اور پگھلنا لازم ہے کیونکہ وہ انسان و جنات سے مکس بنا ہوا ہے. اس کو قتل کریں گے. قتل کرنے کے بعد جو کنواں ہے اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر امام مہدی علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا میں رہے گی, امن امان کی حکومت آئے گی. مگر ایک بات یہ سمجھ لو کہ دجال پورا اپنا کام جو ہے وہ ہماری نظر سے نہیں ہے, مطلب ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. مگر جو دجالی مطلب یہودی ربی لوگ جو بول رہے ہیں کہ ہم مل چکے ہیں, اس میں مطلب ذرا بھی جھوٹ نہیں. دجال باقاعدہ ان کے بیچ آتا ہے, وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. وہ شو کب کریں گے؟ جب اس نے جو یہودیوں کو کام دیا ہوا ہے ایک اسٹار کی شکل میں, اس پورے لبنان, سعودی, عراق کا کچھ حصہ, اس کے بعد جارڈن, ادھر پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, افغانستان, یہ ایسا ملا کے ایک اسٹار بن رہا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تھے, ہے نا. وہ تمام حصہ وہ قبضہ کریں گے. پھر وہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنا تھا. میں بولا تھا آپ لوگوں کو کہ تھرڈ ٹیمپل بھی میں پوری ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ, اور مسجد اقصیٰ کی اصل حالات, مسجد اقصیٰ کیا ہے, کیسی ہے نا, وہ بھی انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی. وہ بنائیں گے اور جب مسجد اقصیٰ شہید ہوگی وہاں تھرڈ ٹیمپل بنے گا. پھر وہ تخت لگائیں گے اور اس تخت پر پھر یہ دجال آ کے بیٹھے گا. بیٹھنے کے بعد یہ امن امان کا ماحول لے کر آئے گا, یعنی شانتی. بھائی لڑائی وڑائی نہیں ہونی چاہیے, تو لوگ ویسے بھی اس کی طرف راغب ہو جائیں گے, ارے بھائی یہ تو پوری دنیا میں لڑائی جھگڑا کم کروا رہا ہے. مگر یہودیوں کی چالو ہے. اس کے بعد وہ اپنی حکومت کا اعلان کرے گا, لوگ اس کے قریب جائیں گے. تو یہ پوری ان کی پلاننگ ہے, یہ اسی لیے ہو رہا ہے نا. یہ فلسطین میں لا کر یہودیوں کو برٹین نے جو بسایا, یہ بہت پرانی سازش تھی, اور وہیں سے ان کو معلوم ہے کہ سارا معاملہ کھلنا ہے, کیونکہ عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہے نا. تو ایک بات یہ سمجھ لو کہ دجال کا فریب جو ہے وہ اتنا تگڑا ہے. دجال ابھی سے اپنے فریب کو نہیں چالو کرا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بچنا, سخت وارننگ دی ہے صحابہ کو کہ اللہ سے دعا کرنا کہ دجال کے فتنے میں تم نہیں, اللہ تعالیٰ تم کو دجال کے فتنے سے بچائے, ہے نا. اب جتنے بھی بڑے بڑے ادارے آپ مسلمانوں کے دیکھو جہاں فنڈنگ بہت عام ہے, ان کے مطلب کہ معاملات بہت بڑے بڑے ہیں اور سارے معاملات ان کی جلدی حل ہو جاتے ہیں, تو وہ سمجھ لینا کہیں نہ کہیں ان کو ایلمنٹیوں کا فنڈ ہے. وہ اندر اندر سے کہیں نہ کہیں دجالی ہیں, کیونکہ جو بھی مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا رہا ہے, امت رسول اللہ کی امت کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کر رہا ہے, وہ کافر ہے, وہ جہنمی ہے, یہ وہ ہے. تو یاد رکھنا وہ تمام کے تمام جو ہیں دجالی ہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ دجال اپنے آپ کو نبی ہی بولے گا, اور اس وقت جن کے سینے میں سچی محبت رسول اللہ کی ہوگی, اہل بیت کی ہوگی, وہ اس کو نبی ماننے سے انکار کر دے گا, وہی مومن ہوگا, ہے نا. تو یہ اب اس کے علاوہ اور دجال کی کوئی مطلب رپورٹنگ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح میں دجال کے فتنے سے بچائے, دجال کے مکر سے بچائے, دجالی لوگوں سے بچائے, دجالی مولویوں سے بچائے, دجالی مفتیوں سے بچائے, دجالی فرقوں سے بچائے, دجالی مسلکوں سے بچائے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کے دامن میں رکھے, پنجتن پاک کے دامن میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.